बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज 1 साल हो गया गज़ा पर जारी मज़ालिम, बर्बरियत, इसराइल की बर्बरियत और जो वहाँ पे मज़ालिम हो रहे हैं उसकी दास्तान रकम हो रही है और तकरीबन 42,000 मज़लूम फ़लस्तीनी अब तक शहीद हो चुके हैं, लाखों बेघर हैं। ये जंग जिसका दायरा कार अब वसी हो गया है, ये अब लबनान की सरहदों से होती हुई शाम और ईरान तक पहुँच चुकी है और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का हमसाया ईरान है। इस 1 साल के अंदर बहुत कुछ हुआ है पाकिस्तान के इर्द गिर्द भी, और फ़लस्तीन, गज़ा और पाकिस्तान के अलावा जितने भी हमारे ममालिक हैं उनके अंदर भी तब्दीलियाँ हुई हैं। मगर ये जो वाक़या था ये ऐसा बड़ा वाक़या है कि जिसके ऊपर पूरी दुनिया खामोश रही है, आलमी बरादरी खामोश रही है। अलबत्ता उनके अवाम खड़े हुए हैं और इस जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हुए हैं। आज एक बहुत अच्छा जेस्चर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने सिवाय तकलीफ़ के साथ कहते हुए, सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सियासी जमातें इस मौके पर इकट्ठी हुई और सदर मुमलिकत की बुलाई गई इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में सब ने अपना इजहार किया, इजहार यकजहती किया, आगे का राह दिया, आलामिया दिया, करारदाद की। चलें जो भी है, लफ्ज़न गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन ही सही, मगर बहरहाल एक इजहार यकजहती जो है वो ज़रूर सामने आया फ़लस्तीन के अवाम के लिए। इस मौके के ऊपर मुख्तलिफ़ तकारीर भी हुई हैं और एक पूरी दुनिया को पैगाम भी दिया गया है कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के साथ हैं और बहैसियत एक एटमी ताकत के पाकिस्तान की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इज़राइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन के हक़ में अपनी भरपूर आवाज़ जो है वो बुलंद करे। इसके लिए बहुत सारे जो अलामिया जो दिए गए उसमें एक तो ये कहा गया कि इज़राइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और जंगी जराइम का मुर्तकब हो रहा है और पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत जिसका अल-कुद्स शरीफ दारुल खिलाफा उसकी हिमायत करता है, इज़राइल आलमी क़वानीन की धज्जियाँ बखेरा है। इसकी और इसके अलावा मज़म्मत भी की गई है जारियत की, और तमाम ये पैगाम है जो कि पाकिस्तान से गया और इसकी ज़रूरत भी थी। दूसरी जानिब आज इस मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत नहीं थी। पहले बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से बयान आया कि वो जाएंगे और उसके बाद कहा गया कि पॉलिटिकल कमेटी है, जो उनकी कमेटी है, उसने ये फ़ैसला किया कि नहीं जाया जाएगा, इसमें शमूलियत नहीं इख्तियार की जाएगी। दो कि उनकी जो एक एलाई पार्टी है वादतुल मुस्लिमीन, राजा नासिर अब्बास साहब इसमें शरीक भी थे, उन्होंने खिताब भी किया, अपनी बात भी की और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी इसके अंदर रखा। मगर क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मौका गंवाया है, क्यों वो तमाम सियासी जमातों के साथ फ़लस्तीन जैसे मसले के ऊपर, गज़ा के इशू के ऊपर भी बैठने को तैयार नहीं हुए? ये कौन सा मामला था, ये कौन सी सियासत है जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले के अंदर अपनी शमूलियत जो है वो नहीं की? इसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे कि क्या वजूहात रही होंगी और क्यों ऐसा हुआ है। दूसरी जानिब कल से एक बहुत कहानी है जो कि चल रही है और कुछ कहानी जो थी अली अमीन गंडापुर साहब ने भी बताई कि वो 12 अजला क्रॉस करते हुए किस तरह से KP असम्बली में अचानक पहुँचे, ये जो जुलूस वो लेके आए थे वो किस तरह से D चौक पर पहुँचा, फिर उसके बाद वो किस तरह से वहाँ से रवाना हो गए। कहानी है पूरी, ये कितनी सच्ची है, कितनी दुरुस्त है, कितनी गलत है, और अब उसके ऊपर खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं अली अमीन गंडापुर साहब पे यकीन करने को तैयार नहीं है। जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट से हम देख रहे हैं कि जिस तरह की डेस्परेशन और एक तरह से मायूसी का इजहार किया जा रहा है, क्या एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह की कोशिश करेगी? इस कोशिश के पीछे क्या मामलात थे, ये कामयाब हुई है या नाकाम हुई है, और इसके मकासद, असल मकासद जो हैं वो क्या थे? क्योंकि एक पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है कि शंघाई ताउन तंजीम ने आना है और आगे अगले दिनों में बहुत अहम इजलास है। बहरहाल उनका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। आइनी तरामीम के ऊपर आज APC से पहले एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें नवाज शरीफ साहब भी थे, जरदारी साहब भी थे, बिलावल भुट्टो साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे और मौलाना फजल रहमान साहब भी थे। उनके बीच में भी सुना है कि इस मामले के ऊपर बात हुई है, उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट है उस पर बात करेंगे। और आइनी तरमीम क्यों ज़रूरी हो गई हैं बहुत ज़्यादा दोनों तरफ से। एक तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आइनी तरमीम नहीं होने देनी, दूसरी तरफ हुकूमत कहती है कि आइनी तरमीम करवानी है, क्यों ज़रूरी हैं, रेड लाइन बन गई हैं दोनों जमातों के लिए। इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ जनाब फैसल वावडा साहब मौजूद हैं और चूँकि अपडेट्स देते रहे हैं, इनके पास अंदर की खबरें हैं, तो इनसे मालूम करेंगे असल कहानी क्या है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनाब सीनियर सियासतदान
آج وکلا کنونشن میں بھی جو کہ آج ہوا ہے اور بہت اہم وکلا کنونشن ہوا ہے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے خطاب کیا ہے، اس پہ بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ جناب شعیب شاہین صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، اور میرا خیال ہے ان کے اوپر بھی بہت سے مقدمے اب تک ہو چکے ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے. ہمیں اسکائپ پہ جوائن کریں. بہت شکریہ شعیب صاحب آپ کی تشریف آوری کا بھی. سب سے پہلے فیصل وافدہ صاحب، یہ جو کچھ ہوا اور خاص کر کے پچھلے 2 دنوں 3 دنوں کے اندر اسلام آباد کے اندر جو کچھ ہوتا رہا، آپ اپڈیٹ کرتے رہے. علی امین گنڈا پور صاحب کہاں تھے، کہاں سے برآمد ہوئے، کہاں فرار ہوئے، وہ جو کہہ رہے ہیں کیا ان کی بات درست ہے یا غلط بات ہے؟ بہت شکریہ آسمہ صاحبہ. دیکھیں آسمہ صاحبہ، میرے خیال سے جو کوئی نہیں کر سکا وہ اتنی بری طرح سے ایکسپوز کیا پی ٹی آئی کو، گنڈا پور کی پوری سیاست نے، کہ تباہ کر دیا. اور پہلے بھی یقین نہیں تھا، لوگ پاپولر لیڈر کی وجہ سے ضرور پسند کرتے، لیکن لوگ تنگ آ چکے، اکتا چکے. یہ مار دھاڑ، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا بند، لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. دہاڑی والا آدمی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، ایمبولینس والا ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، ایئرپورٹ جانے والا، اسکول جانے والا، مطلب یہ سارے وسائل. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ سوال یہ کریں کہ گنڈا پور صاحب ڈی چوک کیوں نہیں گئے؟ پہلے کہا تھا وہ نہیں آئیں گے، پھر وہ کے پی کے ہاؤس چلے گئے، کیوں؟ سوال یہاں سے شروع کریں. جو لوگ لائے، 2500 لائے، 2200 لائے، 25,000 لائے، 25 کروڑ آدمی لے آئے بقول ان کے، وہ ساری کے پی کے کی گورنمنٹ مشینری تھی. آپ نے بلڈوزرز، باؤزرز، واٹر کینن، ایمبولینسز، پولیس موبائل، گاڑیاں افسروں کی، اسلحہ، پولیس، سارے وسائل، ٹریکٹرز، سارے وسائل آپ نے صوبے کے استعمال نہ یتیم کے اوپر کیے، نہ بیوہ کے اوپر کیے، نہ پاکستانیوں کے اوپر کیے، نہ کے پی کے اوپر کیے، نہ ہسپتال بنائے، نہ اسکول بنائے، نہ کالج بنائے، نہ کسی غریب کو کھانا دیا، نہ کسی کی شادی کرائی. آپ نے چڑھائی کے اوپر، اگر 149 آرٹیکل بڑا کلیئر ہے جو بتاتا ہے آپ کو کہ 149 کے تحت آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ پرووائڈڈ کہ گورنمنٹ ابھی ٹانگوں پہ کھڑی ہو جائے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں آپ نے کیا کچھ کیا اس 5-10 دن میں، یہ آپ کو دیکھنا ہے. پہلے آپ کو پتا تھا کہ یہ سمٹ ہونی ہے، 27 سال کے بعد پاکستان کی تقدیر بدل گئی. میں یہاں پہ آپ کو روکوں گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈی چوک پر نہیں پہنچے، جبکہ انہوں نے کہا کہ وہ پہنچے. دیکھیں وہ تو آپ کہتے ہیں اسباد سے پہنچ گئے، وہ کے پی اسباد پہ چلے گئے، پہاڑ پہ چلے گئے. دیکھیں نا اب آپ کی جو اسٹیٹ مشینری ہے وہ کہاں پہ تھی کہ وہ ان کو چگا دے کے وہ نکل آئے، وہ وہاں پہ پہنچے، پھر کے پی ہاؤس میں چھپے رہے، پوری رات رہے، ان کو ڈھونڈا نہیں جا سکا. دیکھیں میں آپ کو دیکھیں ایک تو یہ ہو گیا. اب یہ چوز کیوں کیا گیا؟ یہ چوز اس لیے کیا گیا کہ جب بھی پہلے آپ نے ایشو کیا ہے، ابھی ایشو یہ ہے کہ خان صاحب دنیاوی اور قانونی طور پہ پھنس گئے، ان کو پتہ ہے. دوسرا ان کو کبھی اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان پٹری پہ چڑھ جائے گا. انڈیکیٹرز جو SIFC کے بینر کے نیچے ہے، میں بڑا کلیئر ہوں اپنی لائف کے اندر. بجلی IPP سے نیگوشیٹ ہو رہی ہے، ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، کس کو فائدہ ہوگا؟ پاکستانی کو. پیٹرول سستا ہو رہا ہے انڈر SIFC، آف کورس، ٹھیک ہے. گورنمنٹ کا کوئی رول میں تو دیکھیں، میں تو جہاں تک کلیئرٹی کروں گا نا، آپ اس میں اچھا، اگر شو آپ کا اچھا ہو جاتا ہے تو آپ اس کے نام کے اس کی وجہ سے ہوتا ہے، آپ کی وجہ سے ہوتا ہے، میرا بھی نام آ جائے گا بیچ میں. نہیں آپ تو شو اچھا کر رہے ہیں مصطفیٰ بھائی کے نام کی وجہ سے. ٹھیک ہے، نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں، اگر مصطفیٰ کو کریڈٹ ملے گا یا آپ کو ملے گا تو میں کہوں گا میں بھی تو تھا اس شو میں، تو میں بھی تعریف لے لوں گا، مجھے کوئی پرابلم نہیں. لیکن SIFC کے بینر پہ پیٹرول سستا ہوگا، مہنگائی کم ہوگی، IMF کا بیل آؤٹ پیکیج آ گیا، ڈالر کٹیل ہو گیا. ڈالر کٹیل کا مطلب یہ ہے کہ جو 335 PDM2 نے ہمیں دیا، 1 نے دیا تھا، اس کو ہم 270 پہ یا 275 پہ روک کے بیٹھے ہوئے. پھر آپ نے سود کم کر دیا، انڈسٹری کو آپ 9 سینٹ کے اوپر بجلی دینے کی باتیں کریں. تو پاکستان میں ہر چیز بہتری طرح، پبلک کو بہتری سے مطلب ہے، نمبر 1. تو انہوں نے کہا اس کو سٹرائک کرو. اب سٹرائک کب کرنا تھا؟ جب یہ سمٹ ہو رہا تھا، ملیشین پرائم منسٹر آیا تھا، آپ نے کیا تھا، آپ نے افغانستان سے پہلے بغاوت کی بات شروع کی، افغانستان سے ہم اپنی فارن پالیسی لیں گے، فیڈریشن کا ہے. پھر آپ نے کہا ہندوستان کے جے شنکر کو بلا کے ہمارے جلسے ملے. دس واز پارٹ آف دا پلان. مطلب انہوں نے آنا نہیں تھا، لیکن انہوں نے تو انوائٹ کرنا تھا. الطاف حسین کی پوری سیاست آپ دیکھیں نا، آئیڈینٹیکل وہی سیاست ہے اور وہی انجام ہو. ٹھیک ہے، اب آپ آ جائیں دوسری سائڈ کے اوپر. الطاف حسین صرف ایک شہر بڑے یا 2 شہروں تک ان کی پارٹی میں پاپولیرٹی گراف ایسا تھا، کنٹرول تھا. اب آپ مجھے دیکھیں، گنڈا پور تو ایک پیادہ ہے، گنڈا پور کو آپ بلیم نہ کریں. گنڈا پور کو اپنی CM شپ بچانی ہے، اگلا CM نامنیٹ کر دیں عبدالغفور، وہ اس سے زیادہ آگ برسے گا. ٹھیک ہے جی. نمبر 2 یہ کہ میں نے کہا آپ پہ بغاوت کی FIR کٹے گی، خان صاحب آپ پہ بھی کٹ جائے گی. 302 کی FIR کٹے گی آپ دونوں پہ. اگر کوئی مر گیا، وہ غریب شہید ہمارا پولیس والا مارا گیا، ٹھیک ہے، چاہے ادھر کوئی مارا جاتا، ہمارے اپنے ہیں نا پاکستانی، نہ KP کے ہم سے دور ہے، نہ کوئی اور ہم سے دور ہے. ٹھیک ہے، ایک سچویشن آپ نے کہا. دوسرا آپ نے کیا کیا کہ ایک پلیٹ کے اندر مرے ہوئے مچھر کو تلوار سے آدھا کرنے کی کوشش کی. اتنا چھوٹا سا مچھر والا پروٹیسٹ ہے، گورنمنٹ نے تلوار نکال لی. ٹھیک ہے، تلوار بھی کس طرح نکالی؟
ارے بھائی آپ سے جمعے کو میرا سلام ہوا تھا, میں نے آپ کو بقرہ عید پہ گوشت بھیجا تھا, آپ کو یاد ہے میرے ابو آپ کو سلام کرتے تھے, آپ کی گاڑی کے پاس سے میں گزرا تھا, آپ کے کپڑے وغیرہ اچھے تھے. گورنمنٹ اپنی ریٹ قائم کرے, انلیگل کام کرو گے, انلیگل گورنمنٹ اپنی کام کہاں پر ہیں, لٹکے میں. پھر آپ نے توپ سے چڑیا مارنے کی کوشش کی گئی, اتنی فورس بلا لی, آپ بند کر دیا آپ نے, انووک کر دیا آپ نے 245 تو چلے اس سے سمٹ کے لیے ہوا ہے, اس کے لیے نہیں ہوا, لیکن آپ نے سارا جب فیاسکو کریٹ کر دیا تو اتنا سا جھنبٹ تھا, ٹھیک ہے, اس جھنبٹ کے لیے آپ نے جو لوگوں کو تکالیف ہوئی ذہنی طور پہ, جسمانی طور پہ, تو آپ نہیں, آپ نے مارکیٹنگ کر دی. یہ ناکامی حکومت کی, گورنمنٹ نے ناکامی جو ہے, ناکامی نہیں کی, گورنمنٹ نے مارکیٹنگ کی ہے پی ٹی آئی کی. اچھا اس کے بعد جو سنجیدہ شکلیں ہیں, اس کی ذمہ دار حکومت ہے, یعنی محسن نقوی صاحب. حکومت ہی بیانات دے رہی تھی, میں تو نہیں دے رہا تھا. اچھا آپ مجھے بتائیں سنجیدہ شخصیات ان کی, سعد رفیق صاحب, رانا ثناء اللہ, اسپیکر صاحب ایاز صادق صاحب, اسحاق ڈار صاحب, پرویز رشید صاحب, انوش رحمان, محسن رانجھا, بشرا, طلع, یہ 6, 8, 10, 20, 25 جو سنجیدہ شکلیں, یہاں شکلیں آپ کو ڈیفینڈ کرنے کس کو بھیجی ہیں, وہی درباری. آپ اس کی کاپی کر لیں سی ایم پنجاب کی, جب ہیٹ پہن کے وہ نکلتے ہیں تو وہ اندر سے ریٹ اور کیٹ ہوتے ہیں. وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو نو کہ آپ نے کوٹ پہنا ہوا ہے, اتنے حسین لگ رہے ہیں آپ نے. ہمیں تو گورنمنٹ کے ڈیفینڈ کرتی نظر ہی نہیں آتی, جو آتے ہیں وہ نوکری کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ایک منٹ. اب آپ چلے گئے گنڈا پور صاحب, چلے گئے بقول گنڈا پور صاحب کے. میں تو آپ کو اصلیت بتا دوں, میں نے تو آپ کو ایک رات پہلے بتا دیا کہ وہ ڈگی میں بیٹھ کے بھگوڑے بن چکے ہیں اور دلیر آدمی نکل گیا. ٹھیک ہے, وہ کیسے نکلے؟ کے پی کے ہاؤس کے پیچھے عمر ایوب صاحب کا گھر ہے, اس پہ وہ کداڑی ماری انہوں نے, ڈگی میں وہ بیٹھے, نکلے یہاں سے سیدھا یہ جو روڈ ہے آپ کی مرگلا روڈ, وہاں سے اوپر چڑھے ہری پور کی طرف پہنچ گئے. رات انہوں نے گھومنا پھرنا جو بھی کرنا تھا, جہاں بھی چھپے رہے. آپ اگر اتنے سنجیدہ آدمی تھے اور آپ سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ میرے ساتھ ریڈ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ریڈ ہو رہی, تو آپ کم سے کم آگے قوم کو آسان کر دیتے کہ میں ٹھیک ہوں, مجھے کسی. آپ نے پوری کیمپیننگ کروائی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے. اب وہ عہدیداران پی ٹی آئی کے اور وہ تجزیہ نگار اپنا منہ کالا کرا کے چھپتے پھر رہے ہیں, جو کہہ رہے تھے ادارے اٹھا کے لے گئے. ٹھیک ہے, مسنگ پرسن نہیں تھا سر, یہ تو آن دا رن تھا. ٹھیک ہے, اب اگر آپ, یہ آج نہیں ہوا کہ گنڈا پور بھاگ گیا, یہ پی ٹی آئی کا دستور ہے. ہم بھی تو کھڑے ہوئے نا بہن, دیکھیں بہن, میں بھی تو کھڑا ہوا نا. یہ یہاں کیا غلامی ہے, جانور ہے, نوکر ہے. خان صاحب کو جا کے سمجھائے کہ سر ابھی کام نہ کرے, میں نے بھی کیا تھا نا, نکال دیا, 10 کروڑ نکال دیں گے, اس کو بھی بچائے. اس جگہ پہ لے گئے کہ دیکھیں ان کے لیے سوٹ کرتا ہے پی ٹی آئی والوں کے لیے کہ خان صاحب اندر ہیں, خدا خاصا ان کا اور کچھ ہو جائے, یہ مزے لیں ان کی. ورنہ مجھے بتائیں جو شکلیں تھیں کل عہدیداران کی پی ٹی آئی کے, وہ قبروں میں بیٹھ کر, ٹھیک ہے, ان میں کچھ تو ایسے تھے جو مولا جٹ بنے ہوئے تھے, 5 پارٹیاں چھوڑ گئے جن کو ہم سیاسی پارٹیوں کو ٹوائلٹ پیپر کہتے ہیں, وہ بھڑکیاں مار رہے تھے. ٹھیک ہے, کوئی باہر نہیں تھا. پاکستانی قوم کے آگے ایکسپوز ہو گیا ہے, جو ان کے اپنے ورکرز جو نوکری کرتے تھے کے پی کے حکومت کی, ان کے آگے یہ رنا ہو چکے ہیں. اب کون پہ بھروسہ کرے گا؟ شعیب شاہین صاحب, آپ نے باتیں سنی اور بہت سارے آپ کے جو کارکنان ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں, وہ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے اس پورے موضوع کے اوپر. کیوں ایسا ہوا ہے؟ کیا واقعی انہوں نے اگر ڈی چوک پہ آنا تھا, لیڈ کرنا تھا, تو پھر وہ کیوں فرار ہوئے ہیں؟ اور جو دوسرا بیانیہ چلا ہے کہ وہ اریسٹ ہو گئے تھے, اغوا ہو گئے تھے, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پہلے تو میں نے بہت ساری باتیں جو باٹا صاحب کی سنی ہے, میں ان کا جواب دینا اس لیے پسند نہیں کروں گا کہ یہ مسلم لیگ نون والے کہیں یا یہ کٹ پتلی کہنے والے یہ لوگ اگر ہوتے تو پھر میں ان کا جواب دینا بھی پسند کروں گا, کیونکہ ان کی کوئی پارٹی نہیں. ان کی پارٹی شاید ہمدردیاں آئی ایس پی آر کے ساتھ یا ان کے ساتھ ہوں, تو ان کی اگر نمائندگی کرتے ہیں تو الگ بات ہے, لیکن میں ان باتیں میرے لیے ریلیونٹ نہیں ہے. ریلیونٹ بات صرف 2 ہیں. آپ ایک بات ذہن میں رکھیں, چلے ان کو آپ پارٹی نہ سمجھیں, مگر جو حقائق وہ بتا رہے ہیں ان کی تردید ضرور کیجئے گا. یہاں تو آگے لڑکی کو بیٹھے ہوئے ریسٹ نہیں کرے گا آپ کو, آپ کو بزدل نکلے وہاں اسکائی پہ بیٹھے ہوئے. جی چلے, میرے دوست ہیں آپ, مجھے جو کہیں گے میں کوئی برا نہیں مانوں گا. وہ بھی آپ کا پتہ ہے. آپ مجھے شعیب شاہین صاحب جو کہیں گے نا, مجھے کوئی برا نہیں لگے گا, آپ میرے دوست ہیں. ذرا سن لیتے ہیں. جی شعیب صاحب پھر جواب دے دیں پلیز. جی ٹھیک سر, جن سے ہماری بات ہے میں ان کی بات کروں. دیکھیں, یہ کٹ پتلی وزیر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اٹک پل کراس پائے. نہ صرف اس نے اٹک پل کراس کیا, وہ ڈی چوک میں پہنچا, اس نے آ کے تقریر کی. میں ایک بات آپ کو بتا دوں
کہ یہ سیکنڈ لیڈر ہے عمران خان کے بعد تو ڈی چو تک پہنچنا صرف ان کی کامیابی ہے شعیب صاحب، صرف ڈی چو تک پہنچنا. رکاوٹیں دیکھیں، تمام تر رکاوٹیں، بدماشی اور جتنی ان کے اوپر شیلنگ کی گئی، یہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی شیلنگ ایون ہیلی کاپٹر سے شیلنگ کی گئی یا ڈرون سے کی گئی، اور یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ریکارڈڈ ہیں، یہ اس کو کریڈٹ جاتا ہے. ہیلی کاپٹر اور ڈرون سے جی وہ کی ہیں ان کے اوپر. میں تو مستقل آبزرو کرتی رہی ہوں، میں 2-3 دفعہ گئی ہوں. اچھا چلیے تو اچھا چلے یہ ان کے قافلے کے اوپر ہوا ہے اور یہ سب کے سامنے ہوا ہے. اور اس میں اچھا قافلے پہ میں سمجھی ڈی چوک کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک اس کی فوٹیج دکھا دیں. نہیں قافلے پہ جو وہاں سے آ رہے تھے موٹر وے سے، وہاں قافلے پہ ہوا ہے. اور دوسری بات آپ کو بتا دوں، ان کٹ پتلیوں کا سگا بھائی وزیر اعلیٰ تھا اور اس وقت ان کی حکومت تھی، اور نواز شریف آ رہا تھا ایئرپورٹ پہ اور وہ ایئرپورٹ تک نہیں پہنچ پایا. بالکل صحیح بات ہے. وہ ان کے اوپر پھر آپ کو پتہ ہے نا کیا الزام لگا تھا کہ انہوں نے کسی کے کہنے پہ وہ نہیں پہنچ پائے، تو پھر کیا ویسے ہی الزام علی امین پہ ہے؟ میں آپ کو کمپیریزن. اچھا اس کے علاوہ آپ کو ایک دوسری مثال بھی ہے. جب یہ آئے تھے یہاں سے واپس بھیجے گئے تھے نواز شریف کو شاید ایئرپورٹ اسلام آباد سے، تو یہاں ایک بندہ نہیں پہنچ پایا. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ عیسائیت کے باوجود پورا پنڈی اسلام آباد نہیں، پاکستان بند ہونے کے باوجود ہمارے ورکرز پہنچے جو ہزاروں کی تعداد میں اس وقت بھی ارسٹڈ ہیں، اور کئی دن سے ان کا پروٹیسٹ جاری ہے. کروڑوں لوگ، یہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کو بتاؤں یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ پاکستان میں. یار مجھے ڈسٹرب نہ کریں پلیز. یعنی آپ کہہ رہے اسلام آباد ڈی چوک پہ آئے تھے نا کروڑ ہزاروں لوگ. یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ سمجھتا ہوں یہ واحد پروٹیسٹ ہے جو اس طرح اسلام آباد میں نہتے معصوم بچے، ورکرز، یوتھ، ینگسٹرز اور عمران خان کے ٹائیگرز، ان کے سپاہی وہ نکلے اور انہوں جی تھوڑی کچھ پاکستان کے کیپٹل میں ایک پروٹیسٹ کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ سیدھی گولیاں ماریں، ایکسپائرڈ شیلنگ کریں اور اس طرح کے القابات دیں، اور پورے پاکستان میں کی فوج، رینجرز، شعیب صاحب بالکل نہیں ہونا چاہیے وہ بھی، لیکن شہید تو پولیس کانسٹیبل ہوا ہے. مظاہرے کو شہید ہوا ہے، آپ کو پتا ہے اس کے بیٹے کی خبر، اس کے بیٹے کی ویڈیو اینڈ آڈیو، وہ شیلنگ سے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوا اور اس کی نروز پھٹ گئی. اور اس کا مطلب ہے کہ یہ مارنے والے ہیں، جو مارنے کے سبب ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے نا. جی وہ میں نے میرے نظر سے نہیں گزری، لیکن چلے آپ. اچھا دوسری بات مجھے بتائیں، 8 ستمبر کا جلسہ ہم نے ود دی پرمیشن آف دی کورٹ کیا، ود دی 6 ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں اور ان کی رضامندی سے کیا. تمام راستے پنڈی اسلام آباد کے بند تھے. میرے سمیت تمام لیڈرشپ کو اٹھا کر کے جیلوں میں ڈال دیا، دہشت گردی کے پرچے کر دیے. پرامن ترین جلسہ جلوس تھا. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں، مجھے بتائیں کہ جب پنڈی کا پروٹیسٹ ہوا، پورا پنڈی ڈویژن اور بلکہ پاکستان پنجاب پورا انہوں نے جام کر دیا. لاہور کا جو جلسہ تھا اس کے ساتھ انہوں نے کیا بیہیو کیا. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ ان کو فرار ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ آپ کی جماعت کے اندر بہت اضطراب ہے اس معاملے کے اوپر. شعیب صاحب ایک بات صرف ایک فکرہ کہہ دوں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک صوبائی حکومت کا ایک کائنڈ آف ہیڈ کوارٹر ہے اسلام آباد میں، صوبائی ٹریریٹری وہ تصور ہوتی ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن انڈر دی لا. آپ کس کیپیسٹی میں رینجرز اور آئی جی اسلام آباد اس میں گھس سکتا ہے، اور کس طرح انہوں نے جا کر دروازے توڑے. یہ آئین پہ حملہ ہے، یہ فیڈریشن کے ایک یونٹ کے اوپر حملہ ہے. سر یہ تو کئی بار ہوا ہے پاکستان کے اندر، ٹھیک بات ہے، مگر اچھا قیادت کہاں تھی سر؟ ایک کر کے پھر میں مصطفیٰ کے پاس جاؤں گی. قیادت کہاں تھی؟ جو لوکل قیادت تھی وہ نہیں آئی، جو ایم این اے تھے وہ نہیں آئے. دو باتیں سمجھ لیں جی، سمجھ لیں نا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ پولیٹیکل پارٹی کا اور پولیٹیکل کمیٹی کا ڈیسیژن تھا کہ کوئی سینیٹر اور ایم این اے وہاں نہیں جائے گا بیکاز آف دی ریزنز کی جو لیٹسٹ امینڈمنٹس کر رہے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تاکہ اپنے لوگوں کو سیکیور کر سکیں. اور اس کے علاوہ سب لوگ گئے. اگر ہمیں آپ ورکر سمجھے، لیڈر سمجھے، کچھ سمجھے، سب لوگ گئے، کوئی بندہ نہیں ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ کون گیا ہے، کون جا کر کے شیلنگ میں شامل ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے،
کس نے لڑائی مار کٹائی کی ہے اور کس نے نہیں کھائی ہے مار، تو آپ اس کا فرق آپ کر سکتے ہیں۔ مصطفیٰ اب یہ اب آپ نکلی ہے، ینگسٹرز نکلے ہیں، ہمارے بزرگ نکلے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں، عمران خان کی بہنیں سب کے سامنے ان کی گرفتاری ہوئی ہے، ایک دن ان کو انلیگل کنفائنمنٹ میں رکھا اور اگلے دن ان کو دہشت گردی کی کورٹوں میں پیش کر دیا، سب کے سامنے۔ وہ نہیں مگر وہ تو گیسٹ ہاؤس میں پھر ان کو رکھا ہے، میں نے جو سنا ہے کہ وہ جیل میں تو نہیں ہے۔ پنڈی کے دونوں بہنیں جو ہے خان پروگرام میں تو اس کو اٹھا لیا گیا یا اسلام آباد کے ڈی چوک۔ ٹھیک ہے مصطفیٰ، اب یہ مجھے بتائیں، ٹھیک شعیب صاحب ایک سیکنڈ ٹھہرے نا، بات کو آگے بھی بڑھانا ہے۔ ٹھیک بات ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پورا ایک ہوا ہے معاملہ اور اس میں علی امین آئے ہیں، یہ کامیابی ہوئی ہے، ناکامی ہوئی ہے، یا ان کی یہ اسٹریٹجی، اگر اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے ڈی چوک پہ اپیئر نہیں ہونا، کہیں اور چلے جانا ہے، تو یہ درست اسٹریٹجی تھی؟ جی شکریہ۔ آپ نے پروگرام نہیں سر ایک سیکنڈ، میں مصطفیٰ بھائی سے پوچھ لوں، میں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں۔ آپ نے ابتدا کیا پروگرام کا فلسطین کے حوالے سے، کل جماعتی کانفرنس کے حوالے سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک مغرب میں سڑکوں پر موجود لاکھوں لوگ جتنا مرضی ولولہ کرتے رہیں، اس کا اثر کوئی نہیں، لیکن پھر بھی میسیجنگ اہم ہوتی ہے، اپنا موقف سامنے لے کر آنا اہم ہوتا ہے۔ اور آج حکومت نے جو یہ کل جماعتی کانفرنس بلائی، یہ ایک ایسے ایشو کے اوپر بلائی تھی کہ جس کے اندر کوئی سیاسی تفریق نہیں ہے، نہ ہم پی ٹی آئی ہیں، نہ ہم نون ہیں، نہ ہم پی پی ہیں، نہ ہم لام ہیں جیم ہیں۔ وہاں پر جو اندوناک ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم پر شاذ و نادر ہی آپ کو کوئی مسلمان ایسا ملے کہ جو اس کے اوپر، یا انسان آپ کو ایسا ملے کہ جو اس کے اوپر رنجیدہ نہیں ہے۔ درست بات۔ اور آج افسوس ہوا یہ دیکھ کر کہ تحریک انصاف وہاں پر موجود نہیں تھی۔ سیاست میں جب تک آپ اپنے مخالف کو بھی لیجٹیمیٹ سٹیک ہولڈر نہیں سمجھیں گے، آپ سیاست میں پھر تکفیری سوچ اپنا لیں گے۔ تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسی کو لیجٹیمیٹ سٹیک ہولڈر ہی نہیں سمجھتے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا سا ایک ماحول بن گیا، ہم نے ان کا جہاز مار گرایا، ہماری بہادر ایئر فورس نے، اور ایسا ماحول تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ عمران خان صاحب نے اس وقت کی اپوزیشن دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج کرنے سے انکار کر دیا۔ جنرل باجوہ کو اس وقت سٹیپ ان کرنا پڑا اور پھر بریفنگ دینی پڑی، اور باقی جو پارلیمانی لیڈرز تھے ان کو اعتماد میں لینا پڑا۔ جب کبھی بھی کوئی ایسا موقع آیا جو سیاست سے بڑھ کر ہے، کبھی بھی انہوں نے انگیج کرنا گوارا نہیں کیا دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ۔ آج بھی جو جماعتیں وہاں پر موجود تھیں، اگر تحریک انصاف کا نمائندہ وہاں پر موجود ہوتا، بیرسٹر گوہر وہاں پر موجود ہوتے، تو ہم سب کو خوشی ہوتی، اور وہ اپنی بات کرتے، اپنا موقف رکھتے۔ تو یہ جس طرح کی جو یہ سیاست کر رہے ہیں، اس میں نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ آج اکیلے کھڑے ہیں اور کوئی سیاسی قوت ان کے ساتھ لیکن اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو جو لوگوں کے عوام کے سینٹیمنٹ ہے فلسطینی عوام کے ساتھ، یہ تو پھر خود نقصان تحریک انصاف کو ہوا ہے کہ وہ کیا جذبات اپنے وہ شیئر نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے، وہ کیوں انہوں نے اس کو سیاست میں کی نظر کیا ہے؟ کیا اس کے پیچھے مضمرات ہیں؟ کیا وہ تو تحریک انصاف ہی اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتی ہے، لیکن بطور ایک انسان کے، پاکستانی کے، مسلمان کے، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی وہاں، اور کسی کو بھی نہیں اچھی لگی ہوگی۔ ان کو اپنا رویہ درست کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک یہ سارا علی امین گنڈاپور صاحب کا آنا، غائب ہو جانا، پھر برآمد ہو جانا، جہاں تک یہ سارا معاملہ ہے، تو فیصل بھائی مجھے کہا کرتے تھے کہ مصطفیٰ یہ جو میجورٹی پارٹی ہے یہ ایفیڈیوٹس والی ہے، اسٹیمپ پیپر بھر کر دے کر آئی ہے۔ میں تعجب کرتا تھا، ہنستا تھا اور کہتا تھا کہ نہیں فیصل بھائی کیا بات کر رہے ہیں۔ پھر جب واقعات انفولڈ ہونے شروع ہوئے تو میں شک میں پڑ گیا کہ کہیں فیصل بھائی کی بات ٹھیک ہی نہ ہو۔ اب تو یقین ہو گیا ہے کہ یہ جو سٹیمپ پیپر دے کر آئے ہوئے ہیں، یہ کمپرومائز طریقے سے اس پارٹی کو چلا رہے ہیں، اور ہر لیول پہ کمپرومائزڈ ہیں، اور یہی نتیجہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اور اس سے زیادہ بھی اور آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ نے احتجاج رکھا، آپ اپنے ورکرز کو وہاں پر لے کر آئے، اور سلام پیش کرتا ہوں میں تحریک انصاف کے لوگوں کو، ان کے ورکرز کو، خواتین کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، کہ جو وہاں پر پہنچ گئے، بزرگوں کو، اتنے سخت جبر کے ماحول میں بھی پہنچ گئے۔ یہ بحث الگ ہے کہ 5000 تھے، 10,000 تھے، یہ آپ چھوڑ دیجئے، جتنے بھی تھے وہ وہاں پر کمٹمنٹ کے ساتھ، ان کا ورکر، ان کا چاہنے والا وہ وہاں پر پہنچا۔
سارے لیڈران ان کو چھوڑ کر غائب ہو گئے. آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ بختر بند گاڑی کے اندر درجنوں کے حساب سے تحریک انصاف کے ورکر تھے اور وہ اس چیز کے اوپر نالاں تھے کہ ہمیں تو کوئی پوچھنے بھی نہیں آیا. تو یہ جس طریقے سے سیاست کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بہت زیادہ پولیٹیکلی آئسولیٹ کر چکے ہیں. جو آگے جتنا کیڈر ہے, میں تو اب اس کیڈر کو چاہے جو بھی ہیں بڑا احترام ہے ان کے لیے, لیکن لاجکلی اب یہی لگتا ہے کہ ہر کسی کے تانے بانے طے, موقع کا فائدہ اٹھا کر کوئی سامنے آنا نہیں چاہتا. انہوں نے ایگزامپل بھی دی نا کہ شہباز شریف صاحب جو تھے, اور ہم اس بات کے وٹنس ہیں کہ جس رات کو نواز شریف صاحب وہاں اترے تھے لاہور میں, تو میں نے بلکہ اس کے اوپر ایک پیس بھی لکھا تھا کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ کتنے ہیں اور لوگ نہیں تھے. جی ہاں, اور قافلہ جو تھا وہ پیچھے سے ہی جا چکا تھا. بھائی بھی بزی تھے ان کے, وہ بھی جی وہی گئے تھے پیچھے سے. مگر بات یہ ہے کہ کیا وہی چیز نہیں, مگر یہاں پہ کیا عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی بھی یہی ہوگی کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو کہا جائے کہ وہ وہاں پہ پہنچے اور وہاں پہ بیٹھ جائیں, یا ان کی تھی کہ نہیں آپ جائیں اور موت جو ہے وہ آمنے سامنے ہو اور آپ چلیں؟ اسٹریٹجی جو بھی تھی, کم از کم اس اسٹریٹجی کے اندر اتنا تو ہونا چاہیے تھا نا کہ وہاں پر آپ پہنچتے, اپنے لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے. وہ تو ہمیں کوئی فوٹیج نظر نہیں آئی وہاں پر کھڑے ہونے کی. کوئی سیاسی پارٹی ہے, چلیں آپ نے سینیٹرز اور ایم این اے صاحبان کو پیچھے رکھنا تھا, تو درجنوں کے حساب سے جو باقی لیڈران ہیں جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں وہ آ جاتے ہیں. مطلب اب میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن میں کئی نام ایسے لے سکتا ہوں کہ جو پارٹی کے عہدیداران ہیں جو وہاں پر موجود نہیں تھے, جو سینیٹر اور ایم این اے بھی نہیں ہیں, جن کو ہونا چاہیے تھا وہاں پر. اچھا, میں اس سے پہلے کہ بریک لوں کوئکلی میں شعیب شاہین صاحب, آپ نے شاندانہ گلزار صاحبہ کا بیان سنا ہوگا جو کہ یو این سے اپیل کر رہی ہے, اقوام متحدہ سے. وہ فلسطین کے لیے نہیں کر رہی, وہ کشمیریوں کے لیے نہیں کر رہی, وہ کہہ رہی ہیں پاکستان میں ظلم و ستم کی حد ہو گئی ہے, یہاں پہنچ جائیں آپ. سر یہ کس قسم کا رویہ ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک فلسطین کا معاملہ مصطفیٰ بھائی نے ڈسکس کیا, بھائی فلسطین کی بھائیوں کے ساتھ کون نہیں کھڑا ہوگا؟ کوئی کافر ہی ہوگا جو ان کے ساتھ نہ کھڑا ہوگا. آج بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بھائی میرے اوپر ایک پرچہ صرف اس بات پہ ہوا ہے کہ میں نے فلسطین کے پروگرام کے اوپر جا کر کے شرکت کی اور تقریر کی ہے, اور سینیٹر مشتاق سمیت کئی لوگوں کو, ہمارے کئی ورکرز کو فلسطین کا جھنڈا اٹھانے پہ پرچے میں داخل بند کر دیا گیا اور ان کو اٹھا کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا. یہ ان فاشسٹ لوگوں سے آپ توقع رکھ رہے ہیں کہ یہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ شعیب صاحب اس کانفرنس میں آج آپ نے اتنا کامیاب وکلا کنونشن کرا دیا, آپ نے وکلا کنونشن کرا دیا, بالکل آپ کو اس کی مبارکباد دینی چاہیے, مگر وہاں آپ نہیں گئے جہاں پہ فلسطین کی بات کرنی تھی. آپ کہتے ہیں ہمارے سیاسی اختلافات ہیں, یہاں فسطائیت ہے, یہاں سب کچھ ہے, مگر ہم فلسطین کے لیے سن لیں, فلسطین کی سب سے زیادہ ہم بات کرتے ہیں, فلسطین کے حق میں سب سے زیادہ ہم اور جماعت اسلامی میں سینیٹر مشتاق وہ فرنٹ فٹ پہ ہوتے ہیں. میں نے آپ کو کہا فلسطین کے پروگرام میں تقریر کرنے پہ میرے خلاف ایف آئی آر ہے. مان لیا سر, میں کانفرنس کی بات کر رہی ہوں, مان لیا, وہ آپ کی بات درست ہے. جی, جو کچھ یہ کر رہے ہیں مجھے بتائیں, جو کچھ ہمارے ساتھ آج بھی ہو رہا ہے, جو کچھ یہ 15 پرچے انہوں نے ابھی 3 دن کے اندر داخل کر دیے ہیں, جس میں قتل اور پتہ نہیں کیا اقدام قتل اور کیا کیا نہیں کیا, دہشت گردی. انہوں نے کوئی چار دیواری کی, پامالی کی کوئی حد چھوڑی ہے ان کے ساتھ؟ یہی باتیں جا کے کہہ دیتے آپ, یہی باتیں کہہ دیتے اور ساتھ میں فلسطین سے یکجہتی شو کر دیتے. سر وہاں جا کے کہتے نا جہاں پاکستان کی ساری قیادت بیٹھی ہے. لیجٹیمیٹ گورنمنٹ مانتے ہیں ہم, نہ یہ لیجٹیمیٹلی الیکٹڈ اسمبلی ہے, نہ یہ لیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہے. میں خیال ہے یہ بات سمجھ میں آنا جو ہے وہ شاندانہ گلزار صاحبہ کا بتا دیں, پھر میں بریک پہ بھی جانا ہے. شاندانہ گلزار صاحبہ کیوں اقوام متحدہ سے؟ دیکھیں, شاندانہ گلزار نے کی ہے کہ 1.4 کروڑ عوام کا نمائندہ 24 گھنٹے کے لیے غائب ہو جائے, اور جس انداز سے ان ظالموں نے, رینجرز نے اور آئی جی اسلام آباد نے جا کر کے وہاں حملہ کیا ہے, توڑ پھوڑ کی ہے, ٹیریٹری پروونشل اٹانومی کو توڑا ہے, آئین کو پریکٹیکلی توڑا ہے, اور جس انداز سے وہ ان ریپریزنٹڈ ایک دن کے لیے صوبہ رہا, کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ تو اقوام متحدہ کو آ جانا چاہیے پاکستان میں. جو لوگ کبھی آپ ہندوستان سے کہہ رہے ہیں, جے شنکر صاحب خطاب کر لیں, دیکھیں نا شعیب صاحب, بات نہیں, آؤٹ آف کنٹیکسٹ یہ باتیں کی ہیں آپ, اس کا وہ ایسی باتیں نہ کریں.
یہ مسلم لیگ نون والے تو یہ فراڈی ہیں، کوئی بات نہیں، گالی دے دیں گے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آؤٹ آف کنٹیکسٹ مرسل صاحب کی بات بولتے رہے، سب سنتے رہیں گے، اگر آپ آگے بڑھے گا گالیاں دیں گے۔ اچھا شعیب صاحب جہاں ان کا بس چلتا ہے ورنہ بھاگ جاتے ہیں ڈگریوں میں بیٹھ کر، یہ تو ان کا دستور رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں نے دیکھیں کہانی سنائیے، سنتے جائیں، یہ جسٹیفائی کچھ نہیں کر سکتے، آئے بائے شائے راکٹ افغانستان ہندوستان اسرائیل سب کو بلا لیں گے اپنے لیے۔ اچھا یہ دیکھیں نا اب، لیکن ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تو ہے۔ کیسے پوائنٹ آف ویو؟ آپ مجھے کیسی باتیں کری بہن؟ کیسے آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ وہ ہیلی کاپٹرز آ گئے، F-16 آ گئے، ایئر فورس کے جہاز آئے، انہوں نے شیلنگ کی اور یوں گنڈا پور پہاڑ کے اندر گھسے اور بارش ہوئی، وہ سلپ ہوئے، پھر وہ ایک کلف کے اوپر کھڑے ہو گئے پیر پکڑ کے، پھر ان کو نیچے سے آ کے گاڑی نے اٹھایا، ریسکیو ہوا۔ بھائی یہ سب کہانیاں سنتے ہم نہیں بیٹھے بھائی، مجھے نہ بتائیں شاہین صاحب، میں اس پارٹی میں پیدا ہوں، اس پارٹی کو پیک پہ چھوڑ کے گیا ہوں، مجھے نہ بتائیں سر، مجھے نہ پلیز بتائیں، میں آپ کو احترام کرتا ہوں، یہ کہانی آپ کی میں نہیں سنتا، آپ مجھے گالی دے دیں میں اس کا جواب بھی آپ کو دے دوں گا۔ سیرین میں آپ سے بات کرو آپ گالی دیتے ہیں، کسی معصوم سے بات کرو آپ ڈنڈا چلا دیتے ہیں، کسی کی ماں بہن کا لحاظ نہیں کرتے تو آپ کی بدماشی ہے، غنڈا کردی ہے، نہیں سنیں گے سر آپ کی سٹوری، آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں پبلک کے آگے، آپ کے پاس شکل دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ میں شہباز گل کی سیاست سے ڈس ایگری کر سکتا ہوں، لیکن مجھے اس کی بات بہت اچھی لگی۔ شہباز گل نے اپولوجائز کیا، وہ سمجھ گیا ہے کہ خان کو کیسے بیچ رہے ہیں خان کو۔ یہ نون لیگ کو کہتے تھے پٹواری، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے کہ غلامی میں کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں ہم آگ لگائیں گے تو ان کی بات سنی جائے گی۔ روکے خان صاحب کو، منع کریں ان کو، میں نے ہی منع کیا تھا، میری عزت چلی گئی، میرا رزق چلا گیا۔ آپ ان کو احتجاج سے روکے اور وہ پھر اس کے اوپر نہیں، آپ میری بات سنیں، ایک منٹ میری بات سنیں بہن، اس ملک کے اندر اس ملک میں تو یہ خود بات کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اس ملک میں غیر قانونی ہے، قانون نے منع کیا ریپ کرنا، قتل کرنا، ڈکیتی کرنا، شراب پینا، قانون کہہ رہا ہے نا، قانون نے کہا ڈی چوک پہ آپ نہیں آ سکتے، آپ پیرالل کسی اور گراؤنڈ میں چلے جائیں، کسی اور جگہ، ان کو ادھر آنا ہے جدھر منع ہونا ہے تاکہ ٹکراؤ، یہ مار دیں اور ان کی سیاست چمک جائے، یہ نہیں ہونے دیں گے سر، یہ ہمارے بچے ہیں، وہ بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، جو آمنے سامنے پولیس کھڑی ہوئی ہے، ہندوستان کی پولیس ہو رہی ہے، پاکستانی ہے سارے، کہ وہاں چلے جائیں۔ جب ہم وہاں گئے تو آپ نے ہمارے خلاف دہشت گردی کے پرچے کر دیے، ہمیں جیلوں میں ڈال دیا، جس گراؤنڈ کا آپ نے اسپیسیفائی کر کے دیا، ہائی کورٹ نے اسپیسیفائی کر دیا جی سنجانی چلے جائیں، ہم سر وہاں پہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب کی ہی تقریر تھی جس کے اوپر اعتراض ہوا تھا، مگر بہرحال نہیں، ٹھیک ہے، سنیں نا پرچہ دیکھ لیں، پرچہ یہ ہے کہ اس نے ڈی ایس پی کی گن چھینی، اس کو کنپٹی پہ رکھ دیا۔ چلے میں بریک لے لوں شعیب صاحب، نہیں ہونی چاہیے، مگر آپ جیسے سین وائسز کو سر یو این کو بلانے کے اوپر، ہندوستان کو بلانے کے اوپر آپ لوگوں کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے قومی ترانے کی بے عزتی کرائی ہے، کے پی کے ہاؤس میں سی ایم کی موجودگی میں افغانستان کے سفیر نہیں کھڑے ہوئے، آپ نے جھنڈے کی بے عزتی کی، میں نے تو نہیں دی غداری کی، میں نے کہا بے عزتی کرائی ہے آپ نے، ہمارے ترانے کی بے عزتی کرائی ہے، ان کو کسی سے مطلب تھوڑی ہے، ان کو مطلب ہے کہ ان کے جلسے کو آپ بولے ٹی وی پہ بیٹھ کر کہ 50 کروڑ آدمی آیا تھا، لوگ کام گئے ہیں، لوگ ڈر گئے ہیں، بھائی تعریف کریں یا ان کو بولنے دیں، ایسا نہ بلایا کریں پھر ہمیں۔ میں بریک لے رہی ہوں، فیکچول باتوں کے لیے فیکچول لوگ بلائیں۔ ٹھیک، میں بریک لے رہی ہوں سر، بریک کے بعد ہم بات کریں۔ بہت سارے اعتراضات پی ٹی آئی کے بھی بالکل درست ہے، غلط نہیں ہے بالکل، لیکن کوئی موقع جسے کہتے ہیں وہ پنجابی میں گل ویلے دی پھل موسم دا، کوئی اس وقت کے جو حالات ہیں اس کے مطابق بات کرنی ہے، اور اسی طرح حکومت کو بھی جو سوچنا چاہیے یا ریاست کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس ایکسٹریم پہ جا کے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم ضرور بات کریں گے کہ اب جو آئینی ترامیم ہیں وہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ ہوں گی یا نہیں، بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئینی ترامیم ریڈ لائن کیوں ہے؟ میں چاہوں گی کہ ہم اس پہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ پہلے مصطفیٰ بھائی آپ بتائیے کیوں ریڈ لائن ہے آئینی ترامیم، اور 149 انووک ہو سکتا ہے، ابھی ذکر بھی کیا انہوں نے خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے۔ دیکھیے آئینی ترمیم بہت کنٹروورشل ہو چکی ہیں، صرف ہم ہی لوگ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر یا تحریک انصاف یا دیگر جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں وہ اس کے اوپر احتجاج نہیں کر رہی، بلکہ وکلاء کمیونٹی، لیگل فٹرنیٹی ساری کی ساری اس پر بڑی معترض ہے، اور معترض ہونے کی پھر وجوہات ہیں۔ جماعتوں کے اندر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ رضا ربانی صاحب کا خط، ان کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے موجود ہے۔ آج جو وکلاء کا جو کنونشن تھا
اس کے اندر پیپلز پارٹی کے آفس ہولڈرز بھی وہاں پر موجود تھے. جماعتوں کے اندر کے لوگ جو وکلاء ہیں وہ اس چیز پر متفق نہیں ہے کہ آپ یہ کانسٹیٹیوشن کا جو سٹرکچر چینج کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو تحفظ دیا گیا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو کے تابع کر دیں جوڈیشری کو, تو یہ کسی بھی صورت کسی کو قابل قبول نہیں ہے. اور پھر اس کے اندر جو پرپوزڈ امینڈمنٹس جو سامنے آئیں, دکھ ہوتا ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں کس طرح ان پرپوزڈ امینڈمنٹس کو کنسیڈر بھی کر سکتی ہیں. آپ ہی کے پروگرام کے اندر کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ جب ہم نے آرٹیکل 8 کے اندر امینڈمنٹ دیکھی تو ہمارے تو ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے کہ یہ کس طریقے سے سیاسی جماعتیں آرٹیکل 8 کے اندر بھی امینڈمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. سب سے بڑا آرگومنٹ جو اس وقت حکومت کی جانب سے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی کیسز کی پینڈنسی بہت زیادہ ہے. اگر کیسز کی پینڈنسی کو آپ صرف اٹھا کر دیکھ لیں تو اس وقت تقریباً 60,000 کے قریب کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں موجود ہیں. کوئی 4-4.5 لاکھ کے قریب کیسز ہائی کورٹس کے اندر موجود ہیں, اور جو بڑا بلک ہے کیسز کا وہ آپ کی لوور جوڈیشری میں ہے جس کے بارے میں آپ ریفارم نہیں کرنا چاہ رہے. مگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو پارلیمنٹ کا حق ہے نا. دیکھیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بالکل پارلیمنٹ کا حق ہے, لیکن پارلیمنٹ ایسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کر سکتی جس سے عدلیہ کی آزادی کے اوپر حرف آئے. اور اگر ایسا ہو جائے کہ 8 بھی نکل جائے, 9 بھی نکل جائے, 199 بھی 7 بھی نکل جائے تو پھر تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں. دیکھیں نا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر بھی اعتراض ہے, اور وہ اعتراض یہ ہے کہ جو آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر اگر بات کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی, تو چارٹر آف ڈیموکریسی کا آپ اٹھا کر دیکھیں اس شک کو, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اس وقت ایک ڈکٹیٹر کا دور تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی صرف 6 سال کے لیے. 6 سال کے بعد کانسٹیٹیوشنل کورٹ ختم ہو جائے گی, اس لیے کہ ہم وہ کانسٹیٹیوشنل ایشوز کو ایڈریس کرنے کے بعد اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. 18ویں ترمیم ہو گئی, جب آپ نے این ایف سی کر لیا, صوبوں کو اختیارات منتقل کر دیے, 58(2)B ختم کر دی, جو آئین کے اندر جو پرابلمز تھی ان کو آپ نے ٹھیک کر دیا, تو اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی کوئی گنجائش رہ نہیں جاتی. مگر اب مسئلہ یہ ہے اور پھر آخری ایک جو چیز کہ دیکھیے اس اسمبلی پہ جس کی لیجٹمیسی کے اوپر بہت بڑے سوالات ہوں, وہ جب یہ کام کرنے کے لیے چلے گی, آگے بڑھے گی اور اسپیشلی ریلائی کرے گی رینیگیٹ ووٹس کے اوپر کہ 63A کا جو فیصلہ ہوا, اس فیصلے کے بعد اب حکومت آزاد ہے کہ وہ کسی اور جماعت کے لوگ توڑ کر ان سے ووٹ لے لے. تو یہ اس طرح کے ووٹ لے کر ایک ایسی پارلیمنٹ کے جس کے اوپر پہلے ہی سوالات ہوں, آپ بندے توڑ کر ان سے آپ ووٹ لیں گے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے, تو وہ کہاں ایکسیپٹیبل رہ جائے. آج آپ کی تقریر میں سن رہی تھی, آپ نے کہا کہ ہونے نہیں دینی یہ ترامیم. جی بالکل, لیگل فٹرنٹی جو ہے اس معاملے میں بڑی کلیئر ہے, تو ہم تو جتنا احتجاج کر سکے اس کے اوپر, جتنا روکنے کی کوشش کر سکے ہم ضرور کریں گے. کہ یہ اس کے اوپر اور اسلام آباد بار, اسلام آباد بار کاؤنسل, اسلام آباد ہائی کورٹ بار, اسلام آباد پنڈی کے جتنے وکلاء ہیں, آج بڑا تگڑا کنونشن ہوا ہے اور سب اس چیز پہ تیار ہے کہ ہم باہر نکل کر کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ بھی مقابلہ کریں گے. 25 تاریخ کی جادو, انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے ہر جگہ پہ, کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ بھی, شاہراہ دستور پہ بھی. ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا وکلاء نے کرنا ہے. ایک اور ماحول بن رہا ہے اور عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ نہیں ہونے دینی, حکومت کہتی ہے یہ ہونے دینی ہے. یہ کیوں ضروری ہے اتنی, یہ کیوں اتنی مجبوری ہے؟ دیکھیں آسما صاحبہ, سب سے پہلے تو یہ کہ جس چیز کا مصطفیٰ صاحب نے کیا ذکر کہ فلور کراسنگ, دیکھیں لوٹاازم جو ہے نا, لوٹاازم کے بغیر تو دنیا کا طاقت ترین آدمی بھی نہیں چل سکتا. لوٹا از ویری امپورٹنٹ فار ایوری ون انکلوڈنگ مائی سیلف. اب آپ اس کو مسلم شاور کہہ لیں, آٹومیٹک اسپرنکلر کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, چیز تو وہ ہے ضروری. تو جو چیز ضروری ہوتی ہے اس کی ضرورت رہے گی اور اس کو مارکیٹ کیا جائے گا اور وہ الاؤ بھی کیا جائے گا. کیا آپ رہ سکتے ہیں بغیر لوٹے مسلم شاور کے, اسپرنکلر کے؟ نہیں رہ سکتے نا. تو ایک لاجیکل بات کریں کہ اس کی ضرورت ہے, جس کام کے لیے ضرورت ہے. مجھے زندہ رہنے کے لیے پانی پینے کے لیے اسپیچلیس ہو گئی ہوں, اس کے اوپر میں کیا بتاؤں, کیا کہوں. تو دوسری چیز یہ آئینی معاملات میں مسلم شاور تک ہم پہنچ گئے. دیکھیں دوسری چیز ہمارے آئین کی ایک ویلیو رہ گئی ہے. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں ایک میرا پروگیٹو ایز اے لا میکر, میرا پروگیٹو ہے. آپ کا یہ پروگیٹو ہے کہ آپ اینکر ہیں, ہمیں سوال کر سکتی, سخت سوال کر سکتی. میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ اٹھیں یہاں سے, میں اس کرسی پہ بیٹھوں گا, آپ اس کرسی پہ بیٹھیں, آپ سوال نہیں کر سکتی. ایک پروگیٹو ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں اب میرے لیے ابھی ارریلیونٹ اس لیے ڈسکس کرنا کہ دیکھیں ایک آرڈر آ چکا ہے, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کا جو ریسنٹ آرڈر ہے. دوسری کہ دیکھیں جو میں نے آپ کو 6 مہینے پہلے بات کی, 2 مہینے پہلے بات کی, 45 دن پہلے بات کی, اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 21 کو اکتوبر کو میری سالگرہ ہے. اس سے پہلے جتنی پاکستان کی ایشوز ہیں اس میں میجورٹی ایشوز ریزالو ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اب میں یہاں فل اسٹاپ لگاؤں گا, سالگرہ دن اپنی بہن کا کیک کھاؤں گا, اپنے بھائی کو بلاؤں گا, شعیب شاہین صاحب کو اگر اور آئینی ترامیم ہو چکی ہوں گی. میں تو آپ کو دیکھیں آپ نے کچھ دن پہلے بھی ایک بات کہی تھی, وہ بلکہ اس دن مصطفیٰ بھائی بھی آپ کے ساتھ شو پہ تھے, میں خیال ہے وہ ذرا میں سنوانا چاہتی ہوں, ذرا سنوائیے گا کہ کیوں ترامیم کے لیے کیا کہا تھا.
فوج آئین اور قانون کے ماتحت ہے. کورٹس جو ہیں آئین اور قانون کے تحت چلیں گی. آئین اور قانون کو ری رائٹ امینڈ ہمارا کام ہے, ہم کریں گے, دھڑلے سے کریں گے. ہمیں کوئی روک سکتا ہے؟ روک کے دکھا دے پھر ہمیں. اب ہم وہ کریں گے جو ہمارا ایکچوئل کام ہے. آپ سے مراد نون نہیں ہے نا؟ نہیں, میرے سے مراد پارلیمنٹ ہے. ہاں وہی صحیح, ٹھیک. تو یہ بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. ڈر جو ہے جمہوریت ہم یوں نہیں کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور 100 دفعہ کریں گے اور 200 دفعہ کریں گے. کوئی روک لے ہمیں؟ اب میں اس کا جواب سے بولوں گا, مجھے کوئی پرابلم اس لیے نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اگر نکمے اور نااہل لوگ اس کو ہینڈل کر رہے تھے, ان کو کہا کہ یہ کافی ہے اور انہوں نے اس کافی سے پینے کے بجائے منہ دھونا شروع کر دیا, تو میرا قصور تو نہیں ہے. اگر میں نے کسی کو چاول کھانے کو دیے, ٹھیک ہے, اور وہ پیروں سے نمبر ہی نہیں ہے, وہ کیسے کریں گے سر؟ دیکھیں میری بات میں, نوٹ اور ووٹ کبھی پرابلم نہیں ہے, نہ پہلے تھی, نہ آج ہے, نہ کل ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں, یہ جو سیاستدان کا جھبا ہم بیٹھ کے بیٹھے ہیں, یہ بکاؤ مال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں نااہلیت کی جہاں بات کریں گے, سارے سیاستدانوں کو چلے بائی لاج کر لیں, چلیں آپ بائی لاج کریں. میں نے تو اپنی بات کی, میں نے تو کسی کے اوپر بات نہیں کی. آپ خود بھی سیاستدان ہیں. میں نے تو اپنی بات کی. مصطفیٰ سیاستدان ہے. میں نے اپنی بات کی, اللہ کا شکر ہے ہم تو اس بیک گراؤنڈ سے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, لیکن باقیوں پر سب کے پاس چارجز ہیں نا. کون سا یہاں یہ آپ بحث ہے باقی پارلیمنٹیرینز کے اندر, تم نے 1000 کمائے تھے, میں نے 10,000 کمائے تھے, تم بھی چور ہو میں بھی چور. یہ جگہ ہمارے اوپر تو اللہ کی مہربانی, وہ داغ دبے سے ہم گزرے ہی نہیں ہیں. پرابلم یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہی کہا نا, آپ نے فوٹیج دلائی, میں بیک فوٹ پہ اس لیے نہیں آیا کہ اس وقت بھی یہ نااہلی ان نکموں کی وجہ سے ہوئی جو نکمے اس کو ہینڈل کر رہے تھے. یعنی گورنمنٹ انڈرسٹوڈ ہے, گورنمنٹ کے وہ شکلیں جو اس کو ہینڈل کرنی تھی. ٹھیک ہے, ویری اسپیسیفک رہنا, اس میں کلیئرٹی رکھے. اب اگر آپ مجھے کہیں کہ جی یہ چاول ہے اور میں اس کو کہوں یہ دال ہے, تو اب آپ کہہ رہے ہیں 21 اکتوبر تک یہ ہو جائے. نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں اب چاول کھانے والے کے آگے چاول رکھے جائیں گے, جس کو سمجھ ہوگی چاول کی, کافی پلانے والے کو کافی دی جائے گی, اور یہ ہو جائیں گے. میں نے کہا 21 کو آپ سیلیبریٹ کریں گے مجھ سے سارے پاکستان کے میجورٹی مسائل. آپ بھی آئیں, میں بھی آؤں. اچھا, اور یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوگا. آپ جو مجھ سے دکھلوانا چاہ رہی ہیں, میں 21 کو کیک کاٹتے ہوئے آپ سے بات کروں گا اپنی بہن سے. چلے, 25 کی تو جادوئی تاریخ ہے نا, 25 تاریخ کو تو ختم ہو جائے گی. ایسا کیا ہو رہا ہے کہ وہ جادوئی اچھا چلیں, اگر 25 کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں, وہ تو ان کو ریٹین کرنا ہے. نہیں, انہوں نے ایکسٹینشن بھی نہیں لینی, انہوں نے ایکسٹینشن بھی نہیں لینی. انہوں نے کچھ دن پہلے کہہ بھی دیا, مگر نہیں لینی انہوں نے. کہاں کا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ جرنلسٹوں سے کہا ہے. بھائی نہیں لیں گے نا, ختم کی بات یار, نہیں لیں گے. آپ 25 کو دیکھ لیں, نہیں لیں گے. چلے, آپ کی اس پیشن گوئی کو میں یاد تو نئی جو عدالت ہوگی اس کے وہ نہیں لگ سکتے. دیکھیں منصور صاحب کے اوپر میں خود ان کے آگے حاضر ہوا ہوں, بہترین آدمی ہے, بہترین جج ہے, بہترین انسان ہے, جو وہ ریفارمز کی باتیں کرے, زبردست آدمی ہے. سو ہم اس کو اسپیسیفک کر دیں, اس کو بدنام کر دیں, اس کو بدنام کر دیں, یہ طریقہ کار اب نہیں ہو سکتی. دیکھیں پولیٹیکل لوگوں نے کیا کیا ہے, پی ٹی آئی نے بتایا یہ ہے, تاثر یہ دیا اور کہیں حد تک بیچ بھی دیا ہے کہ ان کے پیچھے عدالتیں کھڑی ہیں. ادھر والوں نے, اس پولیٹیکل سائیڈ نے یہ دکھایا کہ ہمارے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے. دونوں نے غلط تاثر کر کے, اصل میں اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کی لڑائی ہے نہیں ہے. اچھا, یہ سیاستدانوں نے کمال کر کے اپنے آپ کو نکال دیا. نہ جوڈیشری کے بغیر ہم چل سکتے ہیں, نہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ہم چل سکتے ہیں. ان دونوں کا ساتھ چلنا پاکستان کے لیے ترقی کے لیے, ان کا ٹکراؤ پاکستان کے لیے نقصان دہ. اچھا, کل جو آپ بات کر رہے تھے شعیب شاہین صاحب, کل ایک بڑی اچھی بات بھی کی علی امین گنڈاپور صاحب نے, ان کو آپ کریڈٹ دیں. انہوں نے آخر میں ریکنسیلیشن کی بات کی ہے, مفاہمت کی بات کی ہے کہ چھوڑے سب لڑائی جھگڑے, بیٹھیں اور بات کریں. تو اس کو تو کسی نے پی ٹی آئی نے پک نہیں کیا. ان کو ویسے ان کے اوپر جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے, مگر اس بات کو کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا. دو اور اچھی باتیں بھی کی. ایک اس نے کہا 9 مئی کے واقعے کے بعد جتنے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ غدار ہیں. میں بھی سمجھتا ہوں غدار ہیں کہ 9 مئی کی پریس کانفرنس عمران خان کے خلاف کر کے بے شرموں کی طرح سینٹ میں بھی بیٹھے ہوئے اور پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے, جنہوں نے ہماری طرح کھڑے ہوتے ہیں نا, ہم نے تو کرسی بھی واپس کی. اور شعیب شاہین صاحب جیسے لوگ جو مقدمے بھگت رہے, شعیب شاہین صاحب ان کو یہ تو شرم دلا دیں کہ بھائی 9 مئی کو پریس کانفرنس کی تھی, دکھ بھری داستان سنائی تھی, سیٹیں تو چھوڑ دیں. آپ جیسے لوگ وہاں سیٹیں بیٹھ جائیں گے تو ہم پھر خوشی ہوگی. ایک ویسے نواز شریف صاحب نے 2 کے خلاف, پیپلز پارٹی اور دونوں نے 2 لوگوں کے خلاف جو ہے وہ موو کیا ہے ریفرنس, جنہوں نے ان کی پارٹی کے خلاف ورزی کی تھی. اچھا, دوسرا اس نے کہا اصلاح کریں. وہ غلط بات کی ہے, اصلاح اس کو بھی کرنی چاہیے اور بتانی بھی چاہیے. دیکھیں سلام کے بدلے, ایک منٹ شعیب صاحب, سلام کے بدلے سلام ملے گا, گالی کے بدلے ڈبل گالی ملے گی. ایک گالی لڑائی کی سیاست چھوڑ دیں, 2 قدم پیچھے ہو جائے, سختی کا کوسچن ختم ہو گیا. دیکھیں دنیاوی قانونی طور پہ پارٹی کا, پولیٹیکل پارٹی کا نہ کوئی ڈسکشن ہے, نہ کوئی نیگوسیشنز ہے, نہ اس کو کوئی بات چیت نہیں کرے. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں یہ 10 قدم پیچھے اگر ہٹ جائیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو کتنی دفعہ میں آپ ناراض ہوں گے, منا کے گنجائش پیدا کرتے ہیں.
लड़ाई कर 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 पब्लिक भी जो पसंद करती है आपको, वो भी अब कह रही है हम इस गालम गलो लड़ाई मार धाड़ की वजह से नहीं चल सकते। लेकिन फैमिलीज नहीं खड़ी हो पा रही, बच्चे नहीं देख पा रहे। आप सेनेट में मैंने एक बात की, ठीक ना किसी की बेइज्जती की, ठीक है। मुझे ये लोग खान की इज्जत की बातें करते हैं, हमने 15 साल उसका गुजारे। वहाँ एक पीटीआई खातून है, उन्होंने गाली दे दी, मैंने अपनी गाली के ऊपर जाने दे दिया। मैंने गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, हालांकि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन खातून थी। उसका एक और हमारी खास खवातीन है समीना, सेनेटर समीना साहिबा, उनका बदतमीजी कर दी, तो फिर मैं खड़ा हुआ। अच्छा, तो फिर ये तो गलत बात है, ये बिल्कुल शोएब साहब। लेकिन आप बताइए कि अब क्या वे फॉरवर्ड क्या है? बातचीत करनी है, लड़ाई करनी है, महाजराई करनी है, कहाँ तक करनी है, हद क्या है, क्या है पॉलिसी, क्या है? देखें, पहली बात तो यह है कि वे फॉरवर्ड एक ही है। आप आ जाएं, जमहूरियत को सही मानों में जमहूर के फैसले को तस्लीम करें, नंबर 1। नंबर 2, आईन और कानून की बालादस्ती को एक्सेप्ट करें, निज़ाम इंसाफ पे हमले बंद करें। ये 3 काम कर लें, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। आज इन कठपुतलियों को जिस तरह मुसल्लत किया गया है, 17 सीटों के साथ प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, सारे ये हारे हुए लोग हैं। आपके सामने मुस्तफा नवाज खोखर साहब बैठे हुए हैं, मेरे बेहतरीन विटनेस ये बैठे हुए हैं, कौन यहाँ से जीता है? हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, पर्चे झील रहे हैं, दहशतगर्द बने हुए हैं, और जो कठपुतली हैं, जो आधे से भी कम वोट हमसे लिए हैं, वो उठा करके असेंबली में बैठे हुए हैं। ये आपकी असेंबली का हाल है। मुस्तफा साहब ने बड़ी अच्छी एक्सप्लेन किया आपको इस हवाले से। देखें, नंबर 1, ये इलेजिटिमेट असेंबली है। जब तक उसका ऑडिट ना कराएं, फैसला ना कराएं, इनको कोई इख्तियार नहीं है, या आईनी तरमीम करें और बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर दें। नंबर 2, मुझे बताएं, नेशनल असेंबली इस वक्त इनकम्प्लीट है। आपने मखसूस नशिस्तों के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया, वो फैसला नहीं कर सकते ये आईनी तरमीम का। नंबर 3, इस वक्त केपी का सेनेट का इलेक्शंस आपने नहीं किया हुआ, तो लिहाजा सेनेट इनकम्प्लीट है। आप इस तरह आईनी तरमीम नहीं कर सकते। देखें, इस वक्त पाकिस्तान के हुकूक के ऊपर गासिबाना कब्जा होने जा रहा है। ये बल्कि मैंने तो ये सारी बातें जो आप करें, ये मुज़ाकरात पे करें, ये सियासी जमातों के साथ करें ना शोएब साहब। किससे मुज़ाकरात करें? इन कठपुतलियों से, जो मुझे बताएं, जो डाका तो फिर एस्टैब्लिशमेंट से करना चाह रहे हैं। बैठा हुआ है, सुन ले आसमा, जो वोट चोरी करके यहाँ बैठा होगा, आप मुझे बताएं, जो उसको कागज का एक टुकड़ा फ्रॉड के जरिए उसको दे के बिठा दिया है, वो तो कठपुतली है। उसका तो कान मरोड़ने की बजाय सिर्फ इशारे के ऊपर वो नाचना शुरू कर देगा। उसकी हैसियत क्या है? ये सवाल बहरहाल ये इधर से भी आया है, मगर ये मेरा सवाल भी है कि फिर एस्टेब्लिशमेंट से क्यों बातचीत? वो आप सारे इल्जामात तो उधर जाते हैं। भाई, एस्टेब्लिशमेंट से भी हम नहीं बात करना चाहते। फिर किससे बात करना चाहते हैं? वो हेलीकॉप्टर से अफगानिस्तान भेज दें आपको बात करने के लिए, या हिंदुस्तान भेज दें, या इजराइल भेज दें? आप बताएं, तीनों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है सर आपके लिए? हमसे नहीं बात करना चाहते, इनसे ही बात नहीं करनी, उनसे ही बात करनी, फिर सब चले जाते हैं पाकिस्तान को भेज दे। बात किससे करेंगे? क्योंकि लॉजिक ही नहीं है कोई। इन्होंने आपकी बात का जवाब नहीं दिया, आपसे पूछ रही हूं, ना इनकी जवाब दिया, ना मेरा जवाब दिया। हेलीकॉप्टर वाली कहानी अच्छी मिली हो जाएगा मुझे वो है। फिर आपको पता है, गंडापुर जब पहाड़ी से गिरा स्लिप होकर, तो उसने बालों से अपनी दरख्त को बांधा, फिर खींच के वो गाड़ी के अंदर गिरा, और फिर एक नीचे बोट खड़ी हुई थी, मछुआरे की बोट में वो बैठा और आगे निकल गया तरबेला डैम पे। अच्छा, उनके खिलाफ इस वक्त नफरत हो चुकी है। हमें किसी दुश्मन का नाम क्या है? एस्टैब्लिशमेंट को होस्ट नहीं बात होगी, वो किसी से बात नहीं होगी। मुस्तफा, तो चले खुश हो, खामोश होकर बैठ जाएंगे। अब आप किसी से बात भी नहीं बनाने। ओके, क्या प्रोग्राम आपका? कैसे आपको क्या लग रहा है कि अब क्या होगा? आईनी तरमीम हो या कुछ भी हो? देखें, इंतहाई नॉन पॉलिटिकल अप्रोच है तहरीक इंसाफ की। बिलाशुबा इनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। मैंडेट पाकिस्तान के लोगों ने बैंगनों टमाटरों पे मोहर लगाकर इनको दिया, इनसे छीन लिया गया, गलत हुआ। लेकिन मुझे आप क्या बताइए कि क्या अगर हम पाकिस्तान अपने बड़े सगीर की तारीख उठाकर देखें, तो क्या जिन्ना साहब गांधी और कांग्रेस के साथ, नेहरू के साथ नहीं बैठते थे? बैठते थे, बिल्कुल बैठते थे। क्या बरतानवी सरकार जो उस वक्त साम्राज्य मौजूद था, क्या उसके साथ बैठकर उन्होंने नेगोशिएट नहीं किया, वतन नहीं हासिल किया? आप किसी और को जब तक उनकी ताकत को, उनके होने को तस्लीम नहीं करेंगे, तो फिर आप खुद ही आइसोलेशन का शिकार हो जाएंगे। अब तो एस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं देखे ना। और एस्टेब्लिशमेंट से ये बात करना, ये जितना इस चीज को दोहराते हैं कि जी कि ये कठपुतलियां, हमने इनसे बात नहीं करनी, हमने सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। आज इस अप्रोच का नतीजा ये निकला कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इनके साथ नहीं खड़े हुए। दीगर जमातें इनको शक की निगाह से देखती हैं कि ये हमें साथ मिलाकर, ये खुद उनसे उनके प्रेशर क्रिएट करके तो उनसे डील कर लेंगे। दुरुस्त बात। तो आप अपने आप को पॉलिटिकल आइसोलेशन से निकालना पाकिस्तान की सियासत में की ताकत आपके साथ है। पाकिस्तान की सियासत में तहरीक इंसाफ का अहम वजूद है। बिल्कुल।
हर जमात का अहम वजूद सबसे है। पहले तो अपने लोगों को भरोसा करें, बाहर भरोसा निकलने नहीं दे रहे कि वो बिक दुरुस्त बात जाएंगे, है। कि वो बहुत- बिक जाएंगे। हाँ सही, बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ को। बहरहाल सर, हाँ टाइम ख़त्म हो गया सर, बहुत मैं बहुत सारी बातें हैं जो कि रह गई हैं, मगर असल बात ये कि जो सियासत है वो एक फ़न है नामुमकिन को मुमकिन बनाने का, और उसके लिए सिर्फ बातचीत ही ज़रिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं, ना हथियार, ना महाजराई, ना चढ़ाई, ना लड़ाई। और तहरीक इंसाफ के पास अवाम की ताकत है, अगर गुफ्तगू नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।